मॉम, मेरा ये शर्ट किसने जलाया? वो गुस्से से चलाते अंदर आया था। वो जल्दी जल्दी में बिना देखे शर्ट पहने ऑफिस चला गया था। ऑफिस में जो लोग इसके सामने निगाह उठाते इससे डरते थे, वो इसकी जली शर्ट देखकर हंसे थे। जब किचन में खड़ी हुरैन की सांसें अटक गई। मुलाजिम छुट्टी पर था। हुरैन ने इस्त्री की थी। ताई जान कमीनगी से मुस्कुराती बोली, क्योंकि जानती थी कि इसका बेटा हुरैन को सख्त नापसंद करता था। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की? पहले दादा साई ने ज़बरदस्ती इसे मेरे निकाह में मुसल्लत कर दिया, और अब गुस्से से कहते वो किचन की जानब बढ़ा था। हुरैन को बाजू से पकड़ते अपने मुकाबल करते मुंह दबोचा ही था, पर निगाह इसकी गर्दन पर जले निशान पर अटक गई। ये कैसे हुआ? अपनी कमीज़ भूल वो सद नज़रों से खूबसूरत से लहंगे में मलबूस नफीस ज्वेलर और मेकअप में इसका मासूम हुस्न जगमगा रहा था। चेहरे पर सोगवारियत थी। धड़कते दिल और कांपते वजूद के साथ वो अजान अफंदी के कमरे में बेड पर बैठी थी। इसका इंतज़ार कर रही थी। दिल धक धक कर रहा था, मगर किसी शर्मो हया से नहीं, बल्कि खौफ से कि ना जाने इस शख्स का रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि वो कर चुकी थी वो कोई मामूली बात नहीं थी। निकाह के वक्त चंद लम्हे पहले तक दूसरों की तो क्या, इसके अपने वहमो गुमान में भी नहीं था कि किस्मत यूं बदल जाएगी। इसका निकाह हारिस से नहीं, बल्कि अजान आफंदी से होगा। अजान आफंदी का नाम निकाह के टाइम पर इसने खुद लिया था, क्योंकि इसे इस वक्त अजान के सिवा कोई ऐसा नज़र ही नहीं आया था जिसका वो नाम लेती। हारिस से वो किसी सूरत निकाह नहीं करना चाहती थी। हालांकि हारिस गर्देजी इसकी अपनी पसंद था। बड़ी खुशी खुशी वो इससे शादी कर रही थी, मगर निकाह के टाइम इसने अपना फ़ैसला बदला था और सबके सामने कहा कि वो हारिस से नहीं, बल्कि आज़ान अफंदी से निकाह करना चाहती है। सलमान अफंदी जो इसके नाना थे, इसे जान से बढ़कर चाहते थे। इन्होंने इससे वजह पूछे बिना ही वही क्या जो वो चाहती थी। हारिस बारात के साथ खाली लौट गया। हुरैन अफंदी को कोई मलाल नहीं था। वो पुरसुकून थी, मगर ये सुकून आज़ान अफंदी के कमरे में आने के बाद टेंशन में बदल गया था कि न जाने इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। इस सब के बीच वो इस रद्द-ए-अमल का तो सोच भी नहीं पाई थी, और अब जब ख्याल आया तो दिल खौफ से घबरा रहा था। या अल्लाह, वो नॉर्मल रिएक्शन दे, मुझे दिल से कबूल कर ले। भीगी हथेलियों को आपस में मलते इसने दिल से दुआ की, मगर ये दुआ की कबूलियत का टाइम नहीं था शायद। दरवाज़ा एक धाड़ से खुला। हुरैन का दिल उछल कर हरक में आया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की, मुझसे निकाह करने की? बोलो। दरवाज़ा बंद करके वो बिजली की सी तेज़ी से इसके करीब आते ही इसका जबड़ा दबोच कर हुर्राया। हुरैन तो इसकी अफ्ताद पर बौखला गई थी। अजान अफंदी के ना सिर्फ तेवर जारहाना थे, बल्कि आंखों से तो जैसे आग के शोले निकल रहे थे। मैं वो बुरी तरह बौखला गई। समझ न आया कि क्या कहे। क्या मैं तुम्हें कुर्बानी का बकरा नजर आया था? जो मेरा कहा, बोलो। इसकी सख्त उंगलियां हुरैन के नाजुक से बाजू में जैसे गड़ी जा रही थी। वो जवाब बात दे पाई, बस आंखों से आंसू गिरने लगे, मगर आज़ान आफंदी पर इन आंसुओं का कोई असर ना हुआ। पहले तो बड़ी खुशी खुशी इस हारिस साहब से शादी करने जा रही थी, फिर ऐन मौके पर ऐसी क्या खराबी पैदा हो गई इसमें जो इनकार कर दिया इससे निकाह करने से। सवाल वो गुस्से से कर रहा था, मगर वो जानने का तजस्सुस भी था। बाजू छोड़ें प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है। वो सवाल का जवाब देने के बजाय भीगे लहजे में अपना बाजू छोड़ने की मिन्नत करने लगी। जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी, तब तक मुझसे जान नहीं छूटेगी, समझी? इंतहाई बेदर्दी से इसे झटका देकर इसने अपने मज़ीद करीब कर लिया। वो इसके सीने से आ लगी थी, मगर इसकी कुर्बत का कोई रंग दोनों के चेहरों पर ना था। हुरैन के चेहरे पर आंसू और खौफ था। अजान अफंदी के चेहरे पर सख्त तैश भरे आसरात थे। जवाब दो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, सर्द लहजे में कहता इसने हुरैन के मुंह पर उंगली से दबाव डाला तो वो सिसक कर रह गई। आपसे मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए। आपका क्या कहा? वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। अजान अफंदी लम्हे के लिए साकत हो गया, मगर अगले ही पर शदीद गैज़ो गज़ब के तासरात इसके चेहरे से नमूदार हुए। बकवास, झूठ झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरे सामने ये मोहब्बत इस वक्त कहाँ थी जब तुमने हारिस से निकाह के लिए चुना था? निकाह के वक्त ये मोहब्बत जागी? पागल समझा हुआ है मुझे? सीधी तरह बताओ, वरना मैं जान से मार दूंगा। वो एक झटके से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। वो मज़ीद हुराया। हुरैन की जान पर बन आई। मैं सच कह रही हूँ। ऐन वक्त मुझे एहसास हुआ
کہ آپ سے محبت ہے۔ بات اختتام پر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اذان افندی دانت پر دانت جما کر اسے چند پر گھورتا رہا، پھر اپنی گرفت سے آزاد کرتا بالکنی کا دروازہ کھول کر باہر چلا گیا اور حورین روتے ہوئے وہیں بیڈ کے نزدیک کارپٹ پر بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ وہ کافی دیر بعد کمرے میں آیا، شاید اپنے مشتعل اعصاب کو کنٹرول کرنے گیا تھا۔ میرے سامنے یہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں، اٹھو یہاں سے۔ اسے کارپٹ پر گھٹنوں پر سر دیے بیٹھے دیکھ کر وہ پھر سے بھڑکا تھا۔ حورین چپ چاپ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ ڈریسنگ روم میں خوب اچھی طرح آنسو بہا لینے کے بعد اس نے خود کو بھاری کپڑوں اور جیولری سے نجات دلائی۔ واش روم میں جا کر منہ ہاتھ دھونے کے بعد جب وہ سادہ سا سوٹ پہنے واپس کمرے میں آئی تو لائٹ آف ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ نائٹ بلب آن تھا، جس کی نیلگیوں روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا، نہ جانے سو چکا تھا یا جاگ رہا تھا۔ حورین کچھ دیر تذبذب میں مبتلا کھڑی رہی کہ آیا بیڈ کی طرف جائے یا صوفے پر لیٹے۔ نہیں، مجھے صوفے پر ہی جانا چاہیے۔ موصوف جتنے غصے میں ہیں، کیا پتہ بیڈ پر سوتے دیکھ کر مزید بھڑک اٹھیں، وہ دھکا دے کر اٹھا دیں۔ وہ خوف سے جھرجھری لیتی صوفے کی طرف بڑھی، جب پیچھے اس کی سرد آواز ساکت سی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ادھر بیڈ پر آؤ۔ یہ صوفہ کھیلنے کے ڈرامے میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ رعب اور تحکم بھی تھا۔ حورین مرے مرے قدموں سے بیڈ کی طرف آئی اور جھجکتے ہوئے بالکل کنارے پر ہو کر لیٹی تھی، جب اذان افندی نے ہاتھ بڑھا کر اسے یکدم اپنی طرف کھینچ لیا۔ حورین کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ سلمان افندی کے 2 ہی بیٹے تھے، بڑے آذر افندی اور چھوٹے بلال افندی۔ آذر افندی کی شادی اپنی کزن نائرہ افندی سے ہوئی تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اذان افندی، جو 6 سال کا تھا۔ چھوٹا بیٹا بلال ابھی کنوارا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور گھر میں اس کی شادی کا ذکر چھڑا تو اس نے اپنی کلاس فیلو نغمانہ کا نام لیا۔ چونکہ افندیوں میں خاندان سے باہر شادیاں کرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، اس لیے بلال کے نغمانہ سے رشتے پر کسی نے اعتراض نہ کیا، سوائے نائمہ کے، جو اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ بلال سے کروانا چاہتی تھی تاکہ افندیوں کی دولت پر انہیں بہن پر ہی راج کریں گے۔ مگر بلال نے اپنی کلاس فیلو کا کہا کہ نائمہ کا یہ خوف چکنا چور کر دیا۔ اگرچہ نائمہ نے کافی کوشش کی، مگر اس کا خواب تو چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ شوہر اور سسر کو اس رشتے کے خلاف کرنے کی، مگر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ نغمانہ بیاہ کر افندی ہاؤس میں آئی۔ چونکہ وہ غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو نائمہ حسد کی آگ میں پہلے سے زیادہ جلنے لگی۔ اس کی بہن کی جگہ ایک غریب لڑکی افندی ہاؤس میں راج کرے گی۔ وہ نغمانہ سے بالکل بھی سیدھے منہ سے بات نہ کرتی تھی، اسے طنز و تشنیع کا نشانہ بناتی۔ نغمانہ، جو خاموش مزاج اور صبر کرنے والی عورت تھی، چپ چاپ دیورانی کا برا رویہ برداشت کرتی رہی۔ 2 سال گزرے تو وہ پہلی بار امید سے ہوئی۔ نائمہ کے سینے میں سانپ لوٹنے لگے کہ افندیوں کا دوسرا وارث نہ آ جائے۔ وارث تو نہ آیا، مگر بیٹی ضرور آ گئی۔ نغمانہ اور بلال نے اپنی بیٹی کا نام حورین رکھا۔ نائمہ کی جلن کچھ کم ہوئی کہ اگر بیٹا ہو جاتا تو شاید وہ اس کی جان لینے سے بھی گریز نہ کرتی۔ اذان حورین سے 8 سال بڑا تھا۔ اس کا بہت دل کرتا تھا کہ حورین کو اٹھائے اور اس کے ساتھ کھیلیں گے، مگر نائمہ بیٹے کو ایسا نہ کرنے دیتی تھی۔ نغمانہ اور اس کی بیٹی کے خلاف بیٹے کے ذہن میں زہر اتارتی رہتی۔ پھر جوں جوں اذان بڑا ہوتا گیا، زہر کام کرتا گیا اور وہ خود ہی تائی اور اس کی بیٹی سے دور ہو گیا۔ حورین اب کچھ بڑی ہو چکی تھی، کھیلنے کودنے لگی تھی۔ اگر غلطی سے اذان کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتی تو نائمہ تائی اسے مارنے سے بھی درگزر نہ کرتی تھی۔ اگرچہ آذر تایا اچھے تھے، مگر حورین کو تائی سے ڈر لگتا تھا۔ ایک بار جب تائی گھر سے باہر گئی ہوئی تھی تو وہ کھیلتے ہوئے اذان کے کمرے میں چلی گئی، اس کے کمپیوٹر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی کہ جب اچانک اندر آ گیا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ، معصوم حورین کے نازک گال پر تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ اس کی چیخوں کی آواز پر نغمانہ بھاگتی ہوئی آئی تھی اور پہلی بار اس نے 13 سالہ اذان کو برا بھلا کہا اور وہ روتی ہوئی بیٹی کو اٹھا کر لے گئی۔ نائمہ جب واپس آئی اور اذان نے ماں کو بتایا تو نائمہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ نغمانہ کی ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو ڈانٹنے کی؟ تب سلمان افندی نے وسیع اور عریض ہاؤس کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ آذر کو دے دیا اور دوسرا بلال کو۔ دونوں پورشنز کشادہ اور فل سہولت سے آراستہ تھے۔ دونوں کے درمیان گارڈن تھے جس سے گزر کر دونوں میں آسانی سے آیا جا سکتا تھا۔ نائمہ تو چاہتی تھی کہ درمیان سے دیوار کھڑی کی جائے، مگر آذر اس پر رضامند نہ ہوا اور اسے جھڑک دیا۔ اب نغمانہ بھی کچھ سکون میں آ چکی تھی۔ پہلے کی طرح 24 دیورانی کا سایہ سر پر نہیں تھا۔
وقت گزر رہا تھا۔ حورین 8 سال کی ہو گئی۔ ایک دن نگمانہ اور بلال دوسرے شہر جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے اور حورین خوش قسمتی سے اسی روز گھر پر سلمان افندی کے پاس تھی۔ بھائی بھابھی کے مرنے کے بعد آزر چاہتا تھا دونوں پورشنز کو ایک کر دیا جائے اور نائمہ حورین کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالے، مگر نائمہ نے صاف انکار کر دیا۔ دونوں میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے دیکھ کر سلمان افندی نے کچھ اور ہی سمجھا کہ وہ حورین کی وجہ سے نائمہ سے اپنے تعلقات خراب نہ کرے، حورین کو وہ خود پال لیں گے۔ آزر خاموش ہو گیا، مگر بیوی کی طرف سے اس کا دل خاصا خراب ہو چکا تھا۔ 16 سالہ اذان جو یہ سب دیکھ رہا تھا اور اوپر سے ماں کو بھڑکانے پر وہ 8 سالہ حورین سے مزید نفرت کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کے تعلقات خراب ہوئے تھے۔ دوسری طرف معصوم سی حورین جو تائی اور ان کے بیٹے کی نفرت کو سمجھنے سے قاصر تھی، ان دونوں کو جب بھی دیکھتی دادا جان کی آغوش میں پناہ لینے کی کوشش کرتی۔ وقت گزرا، حورین 15 سال کی ہوگی۔ آہستہ آہستہ اسے تھوڑی بہت رویوں کی پہچان ہو گئی اور اب وہ خود بھی نائمہ، تائی اور ان کے بیٹے سے کتراتی۔ حارث گردیزی سے وہ پہلی بار تب ملی تھی جب دادا جان کے ساتھ ان کے گھر گئی تھی۔ حارث کے دادا ابتہاج گردیزی دادا جان کے گہرے دوست تھے۔ وہ پہلی بار ان کے گھر گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی جب وہ ان دونوں بزرگوں کی باتیں سنتی اکتاہٹ کا شکار ہو رہی تھی تو اسی وقت 18-19 سالہ حارث اندر آیا اور سلمان افندی کو سلام کیا۔ حارث، یہ سلمان کی پوتی ہے، ہم بڈھوں کی باتوں میں کب سے بور ہو رہی بیچاری، تم اسے گھر دکھاؤ، ذرا کمپنی دو، ابتہاج گردیزی نے اپنے پوتے سے کہا تو اس نے خوش دلی سے حورین کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی۔ وہ چونکہ بور ہو رہی تھی اسی لیے اس کے ساتھ آ گئی۔ وہ اسے رہائشی حصے کے ساتھ بنے باغ میں لے آیا۔ تمہاری ایج کتنی ہے اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ حارث نے اس سے سوال کیا۔ 15 سال ہے اور 9th میں پڑھتی ہوں، حورین نے کچے پکے امرودوں کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ واو، مجھے لگا 6ٹھی یا 7ویں میں ہوگی۔ امرود کھانے ہیں؟ توڑ دوں گا؟ حارث نے اسے امرود کے پودوں کی طرف اشتیاق سے دیکھتے دیکھ کر پوچھا۔ جواب میں وہ فوراً اس بات میں سر ہلا گئی۔ پھر آدھا گھنٹہ اس نے حارث گردیزی کے ساتھ اس باغ میں گزارا۔ اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے وہ جلد ہی بے تکلف ہو گئی تھی۔ حارث نے اسے امرود اور لیموں توڑ کر دیے۔ اس کے کہنے پر نمک اور مرچ ملا کر لے آیا تھا، جو اس نے کچے لیموں اور امرودوں پر لگا کر مزے سے کھایا۔ اس نے ساتھ لے جانے کے لیے بھی اسے ڈھیر سارے امرود لیموں توڑ کر شاپر میں ڈال دیے تھے۔ جب وہ وہاں سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف جا رہے تھے تب حارث اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دوستی کا پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ حارث گردیزی بھی اس کی طرح ماں باپ کی نعمت سے محروم تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ حورین کے ماں باپ ایک حادثے میں ایک ساتھ اللہ کو پیارے ہوئے تھے اور حارث کے ماں باپ آگے پیچھے وفات ہوئی تھی۔ اسے بھی اس کے دادا نے پالا تھا اور حورین کا سب سے قریبی رشتہ بھی اس کے دادا جان تھے۔ پھر گھر آ کر بھی وہ حارث کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے اس سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا کیونکہ ان کی دلچسپیاں مشترک تھیں۔ کئی دن گزرے، ایک روز رات کو ڈرائنگ روم میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ دادا جان اپنے روم میں تھے۔ لینڈ لائن پر گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ آگے سے حارث کی آواز سن کر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ میں تمہیں مس کر رہا تھا، اسی لیے کال کی۔ حارث کی بات پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی زندگی میں یہ پہلا دوست تھا جو اسے مس کر رہا تھا۔ اسکول میں بھی اسے کسی سے دوستی نہیں تھی کیونکہ وہ خاموش مزاج اور قدرے گمسم رہنے والی لڑکی تھی۔ سوائے ہیلو ہائے کے اس کی خاص دوستی نہ ہو سکی تھی کسی سے۔ اب حارث کا اس طرح کہنا اسے بہت اچھا لگا تھا۔ تم کب آؤ گی اپنے دادا کے ساتھ پھر ہمارے گھر؟ حارث نے اس سے پوچھا تو وہ چند منٹ سوچنے کے بعد بولی، پتہ نہیں دادا جان کب جائیں، تم خود آ جاؤ نا اپنے دادا کے ساتھ۔ اس نے جواب دینے کے ساتھ دعوت بھی دی۔ پھر اگلے دن حارث واقعی اپنے دادا جان کے ساتھ آ گیا تھا۔ حورین اسکول سے آئی تو حارث کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ جلدی سے بیگ کمرے میں پھینک کر وہ حارث کو اپنے گھر دکھانے لگی۔ اپنے سارے پورشن کی سیر کرانے کے بعد وہ اسے لیے اپنے اور تایا کے مشترکہ گارڈن میں آئی۔ موسم خوشگوار تھا، وہاں چیئر پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں وہیں پر بیٹھ گئے۔ آذر اس کے تایا جان کی فیملی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آذر تایا کا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا مگر وہ بہت اچھے ہیں۔ اب اس پورشن میں صرف تائی اور اذان بھائی ہوتے ہیں مگر وہ دونوں روٹ سے ہیں، ہماری طرف زیادہ آتے نہیں، نہ بات کرتے ہیں، مجھے بھی وہ اچھے نہیں لگتے۔ آذر کو تفصیل سے بتاتے ہوئے وہ آخری الفاظ صاف گوئی سے بولی،
وہ اسی وقت وہاں سے گزرتے اذان افندی کے کانوں میں پڑے تھے۔ ان دونوں کے پیچھے چونکہ قداور پودے تھے اور ان کی طرف ان کی پشت تھی، اس لیے وہ اذان افندی کو وہاں سے گزرتا نہیں دیکھ سکے تھے، مگر اس نے نہ صرف ان دونوں کو دیکھا بلکہ حریان کی بات بھی سن لی تھی، جسے سن کر وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ پھر آج اور اس کی وقتاً فوقتاً ملاقات ہونے لگی، کبھی وہ آ جاتا، کبھی حریان دادا جان سے کہہ کر ان کے گھر چلی جاتی۔ پھر جب میٹرک کے امتحان قریب آئے تو حریان بہت پریشان تھی، کیونکہ اس کی میتھ کی تیاری زیرو تھی، ٹیوشن لگانے کے باوجود اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تب حارث نے ذمہ داری لی، وہ خود کالج میں بی ایس کر رہا تھا، میتھ اس کا فیورٹ سبجیکٹ تھا۔ وہ کالج کے بعد ڈیلی شام کو اسے پڑھانے آنے لگا، کبھی وہ کمرے میں بیٹھ جاتے تو کبھی گارڈن میں آ جاتے۔ حریان ملازمہ سے چائے منگوا لیتی، پڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ کافی فرینڈشپ بھی کرتے۔ جب اسے کسی سوال کی سمجھ نہ آ رہی ہے تو حارث مصنوعی غصے سے اس کے بال کھینچتا، جواب میں وہ بھی زور سے اس کے بال کھینچ لیتی۔ پھر دونوں کہکے لگاتے۔ گیٹ سے اپنے پورشن کی طرف جاتے ہوئے کئی بار اسے ایسے ہی نظارے اذان افندی نے بے حد ناگواری سے دیکھے تھے۔ میٹرک کے امتحان ہوئے، حارث کی بدولت اس نے میتھ میں اچھے نمبر لیے، وہ بہت خوش تھی۔ فرسٹ ایئر کے لیے کالج اور سبجیکٹ سلیکٹ کرنے میں بھی حارث نے اس کی مدد کی، بلکہ وہی اس کا ایڈمیشن کروانے گیا۔ اب وہ گھر کا ایک فرد بن چکا تھا، افندی ہاؤس میں اس کا آزادانہ آنا جانا تھا۔ حریان اور دادا جان تو اس کی خوب آؤ بھگت کرتے تھے، مگر اذان افندی اور نائمہ سامنا ہونے کے باوجود کبھی اس سے مخاطب نہ ہوئے۔ حارث بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ پڑھائی میں حریان کی ہیلپ کا سلسلہ اس نے جاری رکھا۔ اب روزانہ تو نہیں مگر کبھی کبھار وہ آ جاتا تھا اور پھر دادا جان سے اجازت لے کر حریان کو آئس کریم کھانے لے جاتا۔ اس روز بھی حریان کالج سے آنے کے بعد شام گئے اس کے ساتھ رہی۔ جب ملازمہ نے حارث کی آمد کا بتاتے ہوئے اٹھایا، وہ آنکھیں ملتی ہوئے ڈرائنگ روم میں آئی اور اسے دیکھتے ہی چلا اٹھا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں نے دادا جان سے اجازت لے لی ہے، ہم باہر گھومنے جا رہے ہیں، وہ حکم دیتے ہوئے بولا۔ اف حارث کے بچے، میرا موڈ نہیں، وہ جمائی لیتے ہوئے بولی۔ حارث کے بچے تب ہی ہوں گے جب تم حارث کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آؤ گی۔ اب ٹائم ویسٹ مت کرو اور جلدی تیار ہو کر آؤ۔ وہ اسے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تحکم بھرے لہجے میں بولا تو اسے بچوں والی بات پر گھورتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ اب وہ حارث گردیزی کی اس قسم کی بولڈ اور مینی خیز باتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ اسے برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ دل میں کہیں نہ کہیں احساسات پروان چڑھ رہے تھے۔ حارث اسے ساحل سمندر پر لے آیا۔ پنک کاٹن کی کڑھائی والے سوٹ میں ہم رنگ شفون کا دوپٹہ لیے ہوئے تھی، جو اس کے سر پر بار بار پھسل رہا تھا، جسے وہ سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سیاہ سلکی بالوں کی لٹیں بار بار خوبصورت نقوش اور سرخ گالوں والے چہرے پر چوم رہی تھیں۔ عمر کے حساب سے دلکش متناسب سراپا، وہ 17ویں سال میں قدم رکھ چکی تھی۔ حارث کی نظریں آج کچھ انوکھے جذبوں سے لبریز بار بار اس پر پھسل رہی تھی، جنہیں وہ خود بھی محسوس کر کے جھنپ رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی جب اچانک حارث نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ حریان کا چہرہ رنگوں سے گلنار ہو گیا۔ حارث دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، دونوں خوش تھے۔ ڈنر کے بعد رات کے سائے پڑنے لگے۔ جب وہ دونوں گھر واپس آ رہے تھے، سڑک پر اچانک گاڑی میں خرابی پیدا ہو گئی۔ حارث اتر کر چیک کرنے لگا۔ حریان پریشان سی ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیونکہ رات ہونے والی تھی اور سڑک بھی قدرے سنسان تھی۔ اگر گاڑی ٹھیک نہ ہوئی تو مسئلہ بن جاتا۔ وہ بیٹھی دعائیں کر رہی تھی اور حارث گاڑی کے پرزوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف تھا، جب اچانک ایک پولیس موبائل ان کے پاس آ رکی۔ یہ لڑکی کیا لگتی ہے تمہاری؟ گاڑی کی خرابی کے بارے میں جاننے انہوں نے حریان کے بارے میں پوچھا۔ میری بیوی ہے، حارث نے اعتماد سے کہا، مگر حریان کے چہرے کی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ نے کام خراب کر دیا۔ حارث کی ہزار وضاحتوں کے باوجود وہ انہیں تھانے لے آئے اور حارث کو لاک اپ میں ڈال کر حور سے تفتیش کرنے لگے، تو اس نے روتے ہوئے یہ اگل دیا کہ حارث سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، دونوں کے درمیان دوستی ہے۔ پولیس والوں نے اسے فون نمبر لے کر ان کے گھر فون کیا۔ حارث کے تو دادا نے کار ریسیو کی، مگر حریان کی طرف سے کار ریسیو کرنے والا اذان افندی تھا، جو اس کے تھانے میں ہونے کی خبر سن کر حیران رہ گیا۔ ریسیور ہاتھ میں لیے کچھ دیر سوچتا رہا کہ جائے یا نہیں۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں آیا تھا، جب ملازمہ نے اسے آ کر دادا جان کی خرابی طبیعت کا بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ حریان بی بی حارث کے ساتھ باہر گئی ہے، تب وہ غصے سے کھول کر رہ گیا۔ دادا جان کو دوائی کھلانے اور سلانے کے بعد وہ وہیں جا کر حریان کا انتظار کرنے لگا، تاکہ جب وہ آئے تو وہ اس کی اچھے سے کلاس لے سکے۔ دادا جان کو اس حال میں اکیلا چھوڑ کر کیوں گئی؟ اسے بیٹھے ہوئے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ حریان تو نہ آئی، مگر پولیس اسٹیشن سے کال ضرور آ گئی تھی۔
وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر دادا جان اور خاندان کی عزت کا سوچ کر وہ پولیس اسٹیشن چلا آیا۔ گلابی سوٹ میں ملبوس لیڈی پولیس والوں کے نرخے میں بیٹھی روتی ہوئی حرین کو دیکھ کر اس سے شدید طیش آیا تھا۔ بمشکل اس نے خود پر کنٹرول کیا تھا اور پولیس والوں کو مطمئن کر کے حرین کی جان چھڑوائی۔ دوسری طرف ابتہاج گر تیزی بھی حارث کے لیے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اذان نے اسے سلام دعا کے بعد ریکویسٹ کی کہ اس واقعے کا پتہ دادا جان کو نہ چلے، اور ساتھ ہی دبے لفظوں میں کہا کہ وہ اپنے پوتے کو سمجھا دیں، آئندہ اس طرح حرین کو لے کر مت گھوما کریں۔ ابتہاج گر تیزی اس کی بات کو سمجھ گئے تھے اور عمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ تم ہمارے خاندان کی پہلی لڑکی ہو جس نے تھانے میں قدم رکھا ہے۔ دادا جان کے لاڈ پیار اور ڈھیل نے تمہیں آوارہ کر دیا ہے۔ اپنی نسوانیت، حدود، سب کچھ بھول کر تم ایک غیر لڑکے کے ساتھ عیاشی کر رہی ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ گاڑی میں اس کے برابر سیٹ پر بیٹھا بے حد نفرت سے کہہ رہا تھا۔ حرین تو اس کے الفاظ پر سن پڑ گئی تھی۔ کچھ اندازہ ہے تمہیں کیا کرتی پھر رہی ہو؟ خدا کی قسم، اگر تمہاری وجہ سے آفندیوں کی بدنامی ہوئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تمہیں نہیں کہتا کچھ تو صرف دادا کی وجہ سے، مگر اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ تمہیں نہیں سنبھال سکتے۔ تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، آج کے بعد اس حارث گردیزی کے ساتھ مجھے گھر سے باہر نکلنا مت نظر آنا، نہیں تو بہت برا ہوگا۔ اس کا لہجہ اتنا سرد، اتنا وحشت بھرا تھا کہ حرین اندر سے کانپ اٹھی تھی۔ پھر اس کی دھمکی کا اثر تھا یا اسے خود بھی عقل آ گئی تھی؟ اس نے حارث کے ساتھ باہر گھومنا بند کر دیا تھا، جس پر وہ پہلے تو ناراض ہوا، مگر پھر حرین نے اسے منا لیا تھا۔ فون پر رابطہ تو رہتا ہی تھا، ملنا ہوتا تو ایک دوسرے کے گھر جا کر مل لیتے۔ اس نے ایف ایس سی کر لی تو حارث نے شادی کرنے کی بات کی۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا اور اب جاب کر رہا تھا۔ حرین نے اسے دادا جان سے بات کرنے کو کہا۔ پھر کچھ دن گزرے جب دادا جان نے ایک روز اسے بلا کر اس کے سامنے 2 پرپوزل رکھے۔ ایک پرپوزل کا تو اسے پتا تھا کہ حارث کا، جس پر وہ خوش تھی، مگر دوسرے پرپوزل پر اسے سخت حیرت ہوئی۔ دوسرا پرپوزل آذان آفندی کا تھا جو تائی نے دیا تھا۔ دادا جان تو اس کی خوشی چاہتے تھے کہ وہ جس پر بھی ہاں کرے۔ اس نے جھٹ سے حارث کے پرپوزل کے ہاں کر دی۔ دادا جان نے ہلکا سا مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اذان نے پرپوزل کے لیے نائمہ تائی سے انہوں نے کہا وہ نہیں جانتی، نہ جانے میں دلچسپی رکھتی تھی یا نہیں، وہ تو حارث کے ساتھ کا سوچ کر بہت خوش تھی۔ ابتہاج گر تیزی شادی جلدی کرنا چاہتے تھے، اسی لیے سلمان آفندی کو مجبوراً ماننا پڑا۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ تیاریوں کے لیے دادا جان نے اپنی بیٹی یعنی سلمیٰ پھپھو کو بلایا تھا۔ ایک دن حرین لاؤنج سے گزر رہی تھی کہ اس کے کانوں میں سلمیٰ پھپھو کی افسوس بھری آواز پڑی۔ ابا جان، مجھے تو لگا تھا کہ آپ حرین کی شادی اذان سے کریں گے، مگر آپ تو اپنے دوست کے پوتے سے طے کر دی۔ کیا کرتا بیٹا، حرین کی خوشی حارث کے ساتھ تھی، اسی لیے ہاں کی، ورنہ میری تو اپنی خواہش اذان تھا۔ سلمان افندی کی آواز میں ہلکا سا افسوس تھا۔ حرین حیران رہ گئی، یہ جان کر کہ دادا جان اس کی شادی اذان سے کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ وہ سڑیل ماں، سڑیل بیٹا، مجھے تو جلا کر ہی مار ڈالتے، خدا نے بچا لیا، اس نے خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے کہا، اور پھر سر جھٹک گئی۔ حارث چاہتا تھا کہ ویڈنگ ڈریس وہ خود جا کر اس کے ساتھ لے۔ دادا جان بھی اسے کہا وہ چلی جائے، بڑے دنوں بعد اس کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی۔ پھر جاتے وقت وہ جتنی خوش تھی، چہک رہی تھی، واپسی پر چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ وہ خالی ہاتھ تھی، خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے کھانے پر جب دادا جان کے بلانے پر کھانے کی ٹیبل پر آئی تو آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، جیسے روتی رہی ہو۔ سلمان افندی اس کے سرخ آنکھوں کو دیکھ کر چونکے تھے۔ آپ کو چھوڑ کر جانے کے خیال سے رونا آیا؟ حرین نے سر جھکایا۔ انہیں اپنے رونے کی وجہ بتائی تو وہ اسے تسلیاں دینے لگے تھے۔ وہ اس سے روز ملنے آیا کریں گے۔ کافی دیر وہ خاموشی سے دادا جان کی باتیں سنتی رہی، پھر اسے آرام کرنے کا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بھی آنسو پیتی کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے رکے ہوئے آنسو کو بہنے دیا۔ ٹیبل پر رکھا فون وائبریٹ ہو رہا تھا۔ آنسو صاف کرتے اس نے فون اٹھایا۔ حارث کالنگ کے الفاظ دیکھ کر دل جیسے اذیت سے جلنے لگا تھا۔ سسکیوں کو دباتے اس نے کال ریسیو کی۔ پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اس کی سپاٹ آواز میں کیے گئے سوال پر اس کا وجود پھر سے کانپنے لگا تھا۔ حارث، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ صرف 1 ہفتہ تو رہ گیا ہے ہماری شادی میں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے انتظار لفظ سے نفرت ہے، اپنا فیصلہ بتاؤ۔ وہ بے لچک انداز میں بولا، پلیز ایسا مت کرو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔
اس کے رونے میں روانی آئی۔ حورین تم میری ضد سے ناواقف ہو، مجھے ضد آ جائے تو جو چاہے آسمان ہو یا زمین میں ایک ہی کر دیتا ہوں، مجھے اپنی ضد پوری کرنی ہو۔ سو تمہاری منتوں اور آنسوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ محبت بھی میں بھی تم سے کرتا ہوں اور تمہاری محبت سے کئی گنا زیادہ کرتا ہوں، اتنی کہ تم میری جان مانگ لو تو میں فوراً دے دوں گا، مگر جو شرط میری ہے اس سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے آخری الفاظ جو حورین کا دل چاہا اسے موت آ جائے۔ وہ محبت کی اس حد پر تھی کہ حارث کا یہ روپ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگر میں تمہاری شرط نہ مانوں تو کیا تم اسے شادی نہیں کرو گے؟ آنسوں اور سسکیوں درمیان اس نے سوال کیا۔ نہیں، شادی تو میں ہر حال سے میں کروں گا، اس سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، لیکن اتنا بتا دوں کہ پھر شادی کے بعد تمہیں مجھ سے محبت نہیں ملے گی، میں اجنبی بن کر رہوں گا۔ بہت زیادہ لڑکیاں آئیں گی اور تم بھی میری زندگی میں رہو گی، مگر میری محبت کو ترسو گی۔ اس کا لہجہ اور الفاظ سنگ دلانہ تھے۔ کال بند ہو چکی تھی۔ حورین بیڈ پر اوندھے منہ گرے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ حارث کی دوبارہ کال نہیں آئی تھی۔ حورین کی حالت خراب تھی۔ وہ 24 گھنٹے فون کے پاس بیٹھی رکھی، اس امید پر کہ شاید حارث کا کال یا میسج آ جائے جس میں وہ اپنی اس ڈیمانڈ کے لیے معافی مانگ لے، مگر اس کی مسلسل دعا کے باوجود ایسا کوئی معجزہ رونما نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ہزاروں خیال چل رہے تھے۔ دماغ حارث کے طرف جاتا تھا، اسے شادی کرنے سے منع کر رہا تھا، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ یہاں تک کہ شادی والا دن آ گیا۔ آفندی ہاؤس رشتہ داروں مہمانوں سے بھر گیا۔ وہ سرخ لباس میں دلہن بن چکی تھی۔ اسے اسٹیج پر حارث کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ دلہناپے کی شرم و حیا کے نظر انداز کرتے اس نے براہ راست حارث کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں گہری قسم کی سنجیدگی اور سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں دبے فون کی طرف دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے فون پر حارث سے متعلق کسی نے ثبوتوں کے ساتھ کچھ بھیجا تھا۔ دل و دماغ کی وہ جنگ جو اتنے دنوں سے لڑی جا رہی تھی، اس میں جیت بالآخر دماد کی ہوئی۔ یہ فیصلہ بھی عین وقت پر ہوا جب اس نے اتنا بڑا انکشاف کیا۔ حارث لب بھینچے بیٹھا تھا۔ حورین نے بھی لب بھینچ کر ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتے چہرے کا رخ بدل لیا تھا۔ نظر سیدھی آذان افندی پر پڑی، جو بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حورین کے دیکھنے پر اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا، مگر حورین کے دماغ میں فوراً ایک خیال آ چکا تھا۔ پھر جو ہی نکاح کا ٹائم آیا، اس نے دادا جان کو مخاطب کر کے کہا، اسے حارث سے نہیں آذان سے نکاح کرنا ہے۔ اس بات پر وہاں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ جھٹکا تو حارث کو بھی لگا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ تم کیا کہہ رہی ہو حوری؟ اگر تم اس وجہ سے کہہ رہی ہو کہ تو وہ سب بھول جاؤ۔ حورین کے قریب جا کر اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں آہستگی سے کہا، مگر جواب میں اس نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور دادا جان کے سامنے اپنی بات دہرائی۔ وہاں تو کھلبلی سی مچ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دادا جان اسے کیسے راضی کیا۔ 10 منٹ بعد اس نے آذان افندی کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ کوئی اچھا ری ایکشن نہیں دے گا، پھر بھی اس کے کمرے میں آنے تک، اور پھر وہ جیسے ہی آیا اس پر برس پڑا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور خود کے صحیح سلامت بچ جانے پر شکر کرنے لگی۔ رات سوتے وقت اس نے جس طرح کھینچ کر اپنی گرفت میں لیا تھا، حورین کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ وہ لرزنے لگی تھی، کیونکہ دماغی توڑ پھوڑ کی وجہ سے اس کی قربت کی بالکل بھی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے وہ یہ سوچ کر ڈر گئی تھی، شاید وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا تھا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے سرد آواز میں اس کے کان میں بالکل قریب ہو کر کہا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی میری قربت کو پسند کرو گی۔ تم نے محض حارث گردیزی سے جان چھڑوانے کے لیے میرا انتخاب کیا۔ اس سے جان کیوں چھڑوائی یہ میں نہیں جانتا، مگر تم بھی جان لو کہ میں کوئی نفس کا مارا انسان نہیں ہوں جو تمہاری مرضی کے خلاف تم سے تعلق بنا لوں۔ یہ تعلق تب ہی قائم ہوگا جب تمہاری اس میں مرضی شامل ہوگی، لہٰذا خاموشی سے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ اس کی بات سن کر حورین کی جان میں جان آئی تھی، اور پھر وہ چپ چاپ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اب آنکھیں کھلنے پر وہ غائب تھا۔ وہ بستر سے اتری اور فریش ہونے کے بعد دادا جان کا پتہ کمرے سے نکلی۔ سامنے وہ آتا دکھائی دیا، جاگنگ ڈریس میں ملبوس تھا۔ اسے دیکھ کر حورین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس نے کڑے تیوروں سے دریافت کیا، وہ دادا جان کو دیکھنے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، کوئی ضرورت نہیں ادھر جانے کی، دادا جان یہیں آ رہے ہیں اور یہیں رہیں گے۔ اور ایک بات اور کان کھول کر سن لو، اگر میرے بارے میں نے کوئی شکایت کی تو اپنا حشر دیکھ لینا۔ وہ اسے دھمکی دیتے کمرے میں چلا گیا تھا۔ نائمہ افندی جو ابھی آئی تھی اور بیٹے کی بات سن چکی تھی،
اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ حریان ان کی موجودگی سے بے خبر سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ یہاں کھڑی کیا مراقبہ کر رہی ہو؟ چلو جاؤ کچن میں ملازمہ کے ساتھ ناشتہ بنواؤ، اسی گھر میں آ گئی ہو تو اپنی اوقات میں بھی رہو۔ نائمہ تائی کی بات سن کر وہ آنسو پیتی کچن میں آ گئی۔ ناشتہ پر دادا جان بھی موجود تھے۔ ناشتے کے بعد بیوٹیشن اسے ولیمے کے لیے تیار کرنے آ گئی تھی۔ ولیمہ ہوٹل میں تھا۔ اسٹیج پر وہ اس کے پہلو میں بیٹھا آذان افندی یوں مسکرا کر سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا جیسے اس شادی پر بہت خوش ہو۔ حریان آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتی غصے سے کھولتی رہی۔ واپسی پر وہ اپنی پورشن میں چلی گئی، چینج کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ملازمہ سے کہا مجھے ڈسٹرب مت کرنا اور نہ ہی دادا جان کو بتانا کہ میں یہاں ہوں۔ پھر نہ جانے اسے سوئے ہوئے کتنی دیر ہوئی تھی جب کسی نے زور سے اس کے اوپر سے کمبل کھینچا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ سامنے ہی اذان سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ کس کی اجازت سے یہاں آ کر سو رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ میں مجھے نیند آ رہی تھی تو اس لیے۔ اس کی آر پار ہوتی نگاہوں سے خائف ہوتے سرہانے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتے ہوئے منمنائی۔ نیند آ رہی تھی تو اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئی؟ خوب سمجھتا ہوں میں تمہاری حرکتیں، مجھ سے بچنے کے لیے یہاں آئی ہو، وہ غصے سے بولا۔ حریان نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکا کر لب کاٹنے لگی۔ چلو اٹھو، اپنے کمرے میں چلو، اور آج کے بعد میری اجازت کے بنا تم یہاں نہیں آؤ گی۔ اسے وارن کرتے ہوئے وہ حکمانہ لہجے میں بولا اور خاموشی سے اس کے کمرے میں چلی آئی جو اب اس کا مشترکہ روم تھا۔ وہ چینج کر کے ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بیٹھ کر کوئی وظیفہ کر رہی ہو یا پھر حارث کرتیزی کو یاد کیا جا رہا ہے؟ وہ اس پر طنز کرتے ہوئے بولا۔ حریان نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ شادی کیوں کی مجھ سے؟ اس حارث افندی کو چھوڑ کر؟ اس کا چہرہ پھر سے وہی سوال پہ تھا۔ حریان کا چہرہ فک ہو گیا، تاہم اس نے کوئی جواب نہ دیا اور خود پر کمبل پھیلانے لگی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے؟ اس کے پاس بیٹھتا وہ غصے سے بولا تو حریان گھبرا گئی۔ بتا تو چکی ہوں کہ محبت۔ وہ اتنا بول کر خاموش ہوگی۔ شٹ اپ! میں کیا پاگل نظر آتا ہوں تمہیں؟ اصل وجہ بتاؤ، وہ طیش بھرے لہجے میں بولا۔ کیا کہوں؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ اتنی معصوم نہیں ہو جتنی میرے سامنے بن رہی ہو۔ اس حارث گرتیزی کے ساتھ عشق کا کھیل تو رچا لیا تھا، پھر شادی بھی اسی سے گھٹی میرے گلے کیوں پڑ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو قبول نہیں تو آپ نکال دیں مجھے اپنی زندگی سے، طلاق دے دیں۔ وہ دکھ سے بولی۔ بکواس بند کرو، دوبارہ یہ بات منہ سے نکالی تو زبان کاٹ دوں گا۔ وہ غصے میں چلایا۔ حریان خاموشی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ وجہ تو میں پتہ لگا کر ہی رہوں گا، مگر یاد رکھنا، اگر تم نے یہ شادی کوئی کھیل کھیلنے کے لیے کی ہے تو اسے عاشق کے ساتھ مل کر کوئی پلان بنایا ہے تو بہت برا انجام ہوگا۔ وہ سخت لہجے میں دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ حریان ششدر ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میں ایسا کچھ کیوں کروں گی؟ اور بار بار اس کا نام لے کر میرے ماضی کے تانے مجھے مت دینا۔ وہ ضبط نہیں کر سکی تھی۔ ہاں ماضی جو بڑا صاف ستھرا ہے نا، جو تانے نہ دوں۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔ جیسا بھی تھا، اب مستقبل تو آپ کے ساتھ جڑا ہے نا، تو مستقبل پہ فوکس کریں۔ وہ غصہ دبا کر تحمل سے بولی۔ او مستقبل پر غور کرو، کیا چاہتی ہو تم؟ میری غربت؟ وہ مینی خیز لہجے میں بولا۔ حریان کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کچھ فہم ہونے کی ضرورت نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اب کی بار وہ غصہ نہیں دبا سکی تھی۔ مجھے غصہ دکھا رہی ہو؟ وہ اسے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ حریان سانس روک گئی اور سہم کر اسے دیکھنے لگی جس کے چہرے پر غصیلے تاثرات تھے۔ سوری، وہ گھبرا کر بولی۔ چند لمحے اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں گھورتا رہا اور پھر اپنی ہی گرفت سے آزاد کر دیا۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ تیزی سے بیڈ سے اتری تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس نے کڑے لہجے میں پوچھا، مگر وہ جواب دیے بنا تیزی سے ڈریسنگ روم میں گھس گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ وہ حیرانگی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کے دروازے پر آیا۔ دروازہ کھولو، کیا حرکت ہے یہ؟ اس نے سخت لہجے میں پکارا، مگر دوسری طرف سے جواب نہیں تھا۔ حریان، میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، ورنہ میں خود اندر آ جاؤں گا اور بہت برا پیش آؤں گا۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد وہ دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ نہیں کھولوں گی، نہیں کھولوں گی، چاہے جو بھی کر لیں۔ وہ روتے ہوئے اونچی آواز میں چلا کر بولی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دروازہ کھولو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے دانت پیس کر بولا۔ نہیں کھولوں گی، نہیں کھولوں گی، اگر زبردستی کروانے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ چلے جائیں یہاں سے، وہ پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلا کر بولی۔ آذان افندی دانت پھنچ کر خود کو کچن کو کچھ کہنے سے روکا۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے مشتعل اعصاب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اف، کیا کروں؟
وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے سوچنے لگا۔ کیز کا گچھا بھی ڈریسنگ روم کے اندر تھا۔ اندر سے اس کی مسلسل رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بقیہ رات پھر اس کے کمرے میں اور حورین نے ڈریسنگ روم میں جاگتے ہوئے گزاری۔ جب صبح ہوئی تو رونا بند ہوا اور غصہ دماغ سے اترا تو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ تو بہت غصیلے ہیں، اب مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دکھتے سر کو تھامتے خود کو ملامت کی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ حماقت تو سرزد ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بیٹھی پچھتاتی رہی، پھر اٹھ کے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر ڈرتے ڈرتے روم میں جھانکا تو اسے نہ پا کر اس کی جان میں جان آئی۔ فریش ہو کر وہ جلدی سے باہر آ گئی۔ اٹھ گئی مہارانی صاحبہ؟ کچھ خبر ہے؟ تمہارا شوہر بنا ناشتے کے آفس گیا ہے، تمہاری نیندیں ہی پوری نہیں ہو رہی۔ کوئی انوکھی شادی ہوئی ہے کیا لاؤنج میں؟ نائمہ تائی اس پر برس پڑی۔ وہ شرمندگی سے لب کاٹنے لگی۔ اسے سنا کر وہ وہاں سے ہٹی تو حریان جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سر میں جتنا درد ہو رہا تھا اس کا علاج چائے ہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ ڈرتے ڈرتے کمرے میں آئی تھی۔ رات جذبات میں آ کر جو غلطی وہ کر چکی تھی، اب اس کا خوف دل میں چھایا ہوا تھا۔ کمرہ خالی دیکھ کر وہ شکر پڑتی ہوئی جلدی سے کمبل میں گھس گئی تھی۔ ابھی لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ جب اوپر سے کمبل کھینچ لیا گیا۔ حریان کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ کس کی اجازت سے بیڈ پر سو رہی ہو؟ اٹھو، دفع ہو یہاں سے اور ڈریسنگ روم میں جا کر مرو۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑتے ڈریسنگ روم کی طرف دھکیلتے ہوئے بولا۔ حریان لڑکھڑا گئی۔ اس کا سر ڈریسنگ روم کے دروازے سے ٹکرایا۔ آہ! وہ کرا کر دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام گئی۔ وہ جو بیڈ کی طرف آ رہا تھا فوراً چونک کر پلٹا اور اسے اپنے سر پکڑے دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ مجھے دیکھنے دو۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے اس نے معائنہ کیا تو دروازے کی نوک لگنے سے کنپٹی پر ہلکا سا زخم تھا جس پر خون کے چند قطرے نظر آ رہے تھے۔ اذان کے چہرے پر فوراً پشیمانی کے تاثرات ابھرے۔ تکلیف کی وجہ سے حرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر بیٹھو، میں بینڈیج کرتا ہوں، وہ نرم لہجے میں کہتا اس بیڈ پر بٹھانے لگا۔ جب وہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ حرین مجھے غصہ مت دلاؤ۔ اس کے سرد لہجے کے کہنے پر وہ چپ ہو گئی اور پھر خاموشی سے بینڈیج کروائی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ اذان افندی کا رویہ ویسا ہی روڈ تھا۔ پہلے وہ اس پر طنز کے تیر چلاتا، ہرس گردیزی کے حوالے سے تانے دیتا، پھر اچانک اس نے حریان سے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ کمرے میں ہوتی تو اس کی موجودگی کو نظر انداز کرتے اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ حریان بھی اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ دن کو وہ خود کو کام میں مصروف رکھتی اور دادا جان کے ساتھ باتیں کرتی۔ اب ادھر ہی شفٹ ہو چکے تھے۔ رات کی تنہائی میں کبھی کبھی رونا آتا تو اس کی سسکیوں کی آواز پر وہ گڑبڑا جاتا۔ کیا مصیبت ہے؟ سونے دو۔ حارث گردیزی کی اتنی ہی یاد آ رہی ہے تو کر لیتی نا اس سے شادی، مجھ پر کیوں مسلط ہوئی ہو؟ وہ فوراً چپ ہو کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ لیتی تھی۔ اسے بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ حارث گردیزی کی یاد میں آنسو نہیں بہاتی، بلکہ اذان افندی کے اس رویے کی وجہ سے بہاتی ہے۔ حارث گردیزی تو اسی روز اس کے دل سے مکمل طور پر اتر گیا تھا جب اس کی اصلیت اس کے سامنے آئی تھی۔ اذان افندی کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے اس نے خاموشی سے اس کے کام کرنے شروع کر دیے۔ اس روز صبح اس کے اٹھنے سے پہلے وہ اس کی شرٹ پریس کر چکی تھی جو اذان نے رات ہی نکال کر استری سٹینڈ پر رکھی تھی۔ ملازمت سے کہا کہ صبح استری کر دینا، میٹنگ میں پہن کر جانا ہے۔ رین سن رہی تھی۔ اس نے صبح ملازمت سے استری لے کر خود ہی پریس کی۔ نائمہ تائی جو وہاں سے گزر رہی تھی اسے اذان کی شرٹ استری کرتے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولی، تم کتنی ہی کوشش کر لو میرے بیٹے کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ جواب میں وہ خاموش رہی تھی۔ اذان وہ شرٹ پہن کر آفس چلا گیا، مگر دوپہر کو جب کچن میں کھڑی دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی تو اس کے کانوں میں اذان کی دھاڑتی ہوئی آواز آئی، مام یہ میرا شرٹ کس نے استری کیا؟ وہ نائمہ افندی کے پاس جا کر غصے سے بولا۔ وہ پہلے تو اس کی شرٹ پر جلا ہوا نشان دیکھ کر چونکی، پھر مسکراہٹ چھپا کر حرین کا نام لیا کیونکہ صبح اسے شرٹ استری کرتے دیکھ چکی تھی۔ ابھی نے یہ سوچ کر مزہ آ رہا تھا کہ شرٹ جلانے پر وہ نہ جانے کیا حل کرے گا اس کا۔ کہاں ہے وہ؟ حسب توقع وہ مشتعل ہو گیا تھا۔ نائمہ افندی نے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی؟ پہلے دادا جان نے زبردستی میرے سر پر مسلط کی، اب وہ میرے لیے شرمندگی کی وجہ بن رہی ہے۔ وہ غصے سے کہتا دندناتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ کس نے کہا میری شرٹ پریس کرو؟ ہاں، اس نے برتن دھوتی حرین کو جبڑے سے دبوچا، مگر اچانک اس کی نظر پر جلے نشان پر پڑی تو فوراً اس کا جبڑا چھوڑ دیا۔ یہ کیسے جلا؟ اگلے ہی پل وہ غصے سے پھولے حیرت بھری لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ حرین کی آنکھیں بھر آئیں، آئل کے چھینٹے پڑ گئی۔ وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ چند پل اسے دیکھنے لگا، پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ کس نے کہا ہے تمہیں کام کرنے کو؟
ملازمہ موجود ہے نا گھر میں، تو پھر تم کیوں کس خوشی میں یہ کام کر رہی ہو؟ وہ اس بیڈ پر بٹھانے کے بعد تلملاہٹ بھرے لہجے میں کہتا، جلے ہوئے نشان پر برنال لگانے لگا۔ حورین اس کا لمس اپنی گردن محسوس کر کے کپ کپا اٹھی۔ آرام سے بیٹھی رہو، کچھ اور کرنے کا ارادہ نہیں میرا، وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ حورین خفت سے نگاہیں جھکا کے اس شخص کے پل پل بدلتے رویوں پر وہ حیران تھی۔ کبھی لا تعلق ہو جاتا تو کبھی ڈانٹنا تکلیف دیتا، اور جب کوئی زخم دیکھتا تو اپنا غصہ بھول کر زبردستی مرہم لگاتا۔ اس کو وقت بھی ہوا ہے شرٹ بھولے، اس کے زخم پر مرہم لگا رہا تھا۔ پھر اذان نے نائمہ تائی سے جانے کیا کہا، انہوں نے اسے دوبارہ کام کرنے کو نہیں کہا۔ حورین کی ساری توجہ دادا جان کی طرف گئی، جن کی طبیعت آج کل بہت خراب رہنے لگی تھی، اور پھر ایک دن وہ رات کو سوئے تو صبح اٹھ نہ پائے۔ حورین دادا جان کی وفات کے صدمے سے مہینے بعد نکلی تھی۔ ایک رات اچانک اذان کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ حیران ہوتا اٹھ بیٹھا۔ واش روم ڈریسنگ بھی خالی تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا، قدم چھت کی جانب اٹھے، کیونکہ زیادہ تر وہ وہیں پائی جاتی تھی۔ جیسے ہی اسے چھت پر قدم رکھا، کانوں میں اس کی آواز ٹکرائی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اذان فوراً دیوار کی اوٹ میں گیا۔ محبت؟ کون سی محبت؟ میں لعنت بھیجتی ہوں تم جیسے گھٹیا شخص پر۔ میری محبت اسی دن ختم ہوگی تھی جس دن تم نے شاپنگ کے بہانے لے جا کر مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ مجھے خدا نے بچا لیا، پھر بھی میں تمہیں قبول کر رہی تھی، مگر تم نے اپنی غلطی کی معافی مانگنے پر اس پر شرمندہ ہونے کے بجائے یہ گھٹیا شرط رکھی کہ میں شادی سے پہلے تم سے تعلق بناؤں۔ خود کو مزید میری نظروں سے گرا دیا، اور پھر جب تمہیں میری قریبی دوست کے ذریعے یہ پتہ بھی چل گیا کہ تمہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں بلکہ میری جائیداد کے لیے مجھ سے شادی کر رہے ہو، تو مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو گئی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں ابھی کرنے لگی ہوں۔ سو لاسٹ بار کہہ رہی ہوں، حارث گردیزی، مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے تم سے محبت تو دور، اب نفرت بھی نہیں ہے، کیونکہ تم میرے دل و دماغ سے مکمل طور پر نکل چکے ہو، سمجھے تم؟ وہ غصے سے اپنی بات ختم کر کے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ آذان افندی جو ساکت کھڑا تھا، دبے قدموں واپس کمرے میں آ گیا۔ تو یہ تھی وجہ حارث گردیزی سے رشتہ توڑنے کی؟ بند آنکھوں سے لیٹا وہ سوچ رہا تھا۔ اچھا، تو تم نے میرا نام شادی کے لیے اس لیے لیا کیونکہ تمہارے سامنے آپشن ہی میں تھا، مگر تم کیا جانو، میرا تو پہلا اور آخری آپشن ہی تم تھی۔ یہ محبت کا پروان چڑھی میں نہیں جانتا، بس احساس تب ہوا جب حارث گردیزی کو تمہارے ساتھ دیکھتا تھا۔ تمہارے قریب اس لیے نہیں آ سکتا تھا کہ اس محبت نہیں جتا سکتا تھا کیونکہ مام یہ کبھی برداشت نہ کرتی، اس لیے میں خاموشی سے کسی معجزے کے انتظار میں تھا، اور بالآخر وہ یہ معجزہ ہو گیا۔ موم نے مجھے کہا تھا وہ میرا رشتہ حورین سے کرنا چاہتی ہے تاکہ بلال تایا کی جائیداد باہر نہ جائے، ہماری ہو جائے۔ مجھے جائیداد میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ تمہارے لیے مان گئی تھی۔ پھر انہوں نے دادا سے بات کی۔ مجھے 100% امید تھی کہ دادا جان مجھ سے کریں گے، مگر دادا جان نے کہا کہ تم سے پوچھیں گے کیونکہ تمہارے لیے حارث گردیزی کا بھی رشتہ آیا ہے۔ پھر میرے خدشے کے مطابق تم نے حارث گردیزی کو مجھ پر ترجیح دی۔ کتنی مشکل سے برداشت کیا یہ شوق میں نے، تم نے مجھے ٹھکرا دیا۔ کتنی مشکل سے خود کو سمجھایا، دل کو روکا، اور خود کو زبردستی تمہاری شادی میں شامل ہونے کے لیے تیار کیا۔ نکاح کے وقت جب تم نے حارث کے بجائے میرا نام لیا تو میں شاکڈ ہو گیا۔ مجھے خوشی نہیں ہوئی اپنے ٹھکرائے جانے پر، ٹھکرائے جانے کا غصہ جاگ اٹھا، مگر دادا جان نے مجھ پر دباؤ ڈالا اور ماں میں ان کی ہمنوا تھی، تو تم سے نکاح کرنا پڑا۔ 5 مہینے ہونے والے ہیں ہماری شادی کو، کاش مجھ پر بھروسہ کر کے مجھ سے شیئر کر لیا ہوتا تو اب تک سب ٹھیک ہو چکا ہوتا۔ وہ دل میں افسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے میں آ گئی اور خاموشی سے اپنی جگہ جا کر لیٹ گئی۔ بقیہ رات دونوں نے آنکھوں میں کاٹی۔ صبح جب حورین کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ فریش ہو کر باہر آئی تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ نائمہ تائی بھی سائڈ پر بیٹھی تھی۔ تمہاری شادی میں نے اس لڑکی سے اس لیے نہیں کروائی کہ اسے سچ مچ بیوی سمجھ کر رکھو، اس کے نخرے اٹھاؤ، ارے جائیداد اپنے نام لگواؤ اور کسی بہانے جان چھڑواؤ اس سے۔ زہر لگتی ہے مجھے یہ لڑکی۔ پہلے اس کی ماں نے میری بہن کی جگہ پر قبضہ کیا، اب زبردستی کی بہو بنی بیٹھی ہے، اور مجھے بھی جائیداد کی وجہ سے چپ ہونا پڑا۔ نائمہ تائی غصے سے بول رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے نکلی تھی۔ اذان اور نائمہ افندی دونوں نے چونک کر اسے جاتے دیکھا۔ وہ بھاگتے ہوئے سیدھی اپنے پورشن میں گئی تھی۔ اذان جب اس کے پیچھے پہنچا تو وہ الماری سے کاغذات نکال رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کاغذات اس کے قدموں میں پھینک کر روتے ہوئے بولی، یہی چاہیے نا آپ کو، لے لیں، یہ گھر بھی لے لیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے دادا جان کی پراپرٹی سے۔ میں چلی جاتی ہوں یہاں سے کسی دارالمان میں رہ لوں گی، طلاق دے دیں مجھے۔
پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنی چیزیں اکٹھی کر رہی تھی۔ اذان افندی جیسے تڑپ سا گیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں چھوڑوں تمہیں؟ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں یار۔ وہ اسے کھینچ کر خود میں بھیجتا ہوا جذبات سے بوجھل ہو گیا۔ حریان کے رونے میں شدت آئی۔ تم نے صرف مام کی بات سنی، میری تو سن لیتی یار، کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا۔ تم میری زندگی ہو، مجھے تمہاری پراپرٹی کا کوئی لالچ نہیں۔ میں تو اپنی ساری پراپرٹی بھی تمہارے نام کر دوں۔ وہ بولتے ہوئے جا بجا اس کے سر پر بوسے دیے جا رہا تھا۔ حریان ششدر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جھک کر اس کی حیرانگی بھری آنکھوں پر بوسہ دیا۔ جیسے ہی اس کے لبوں کو چھوا، وہ جنپ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اذان افندی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ 6 مہینے خواہ خواہ میں گزری باتوں پر ناراض رہا۔ وہ نہ صرف اسے اذیت دیتا رہا بلکہ خود بھی ڈبل اذیت میں مبتلا رہا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب وہ سب کچھ بھلا کر باقی کا وقت اس کے سنگ خوشیوں بھرا گزارنا چاہتا تھا۔